लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तबारक व तआला ने उसको शादी के बाद माल दिया, इज्जत दी, सब कुछ दिया, मगर जब वो तरक्की करता है, माल पाता है और उरूज पाता है तो उसी बीवी में उसको ऐब नजर आने लगते हैं। मगर याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, हो सकता है तेरी तरक्की में तेरी बीवी का हाथ हो। ये खास बात समझना। अक्सर मर्द जो तरक्की करते हैं, बस इसी पे बात मैं मुकम्मल करने लगा हूं, अक्सर मर्द जो तरक्की करते हैं उनकी तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ होता है। इस पे बात मुकम्मल होती है, ध्यान रखना। औरत को कभी पलीद मत समझना, औरत को कभी नहूसत मत समझना, औरत को कभी बुराई मत समझना, औरत को कभी बदी मत समझना, औरत को कभी घिन की नजर से मत देखना, औरत को कभी पाप की नजर से मत देखना। ये बड़ी मुकद्दस ज़बात है। हर इंसान की, हर मर्द की तरक्की में किसी न किसी औरत का हाथ है। चाहे औरत माँ की शक्ल में हो, वो दुआ करती है और उसका हाथ तुम्हारी तरक्की में आता है। औरत बेटी की शक्ल में है, उसकी परवरिश की बरकत से तुम्हें तरक्की नसीब होती है। औरत बहन की शक्ल में है, उसको प्यार देते हो तो तुम्हें तरक्की नसीब होती है। और औरत बीवी की शक्ल में है तो उसके कदमों की बरकत से अल्लाह तुम्हें उरूज और तरक्की अता फरमाता है। फरमाया गया, अल्लाह जिसे नेक और वफादार औरत अता कर दे, गोया अल्लाह ने उसको दुनिया में जन्नत अता फरमा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। ये सबको नेमत नहीं मिलती। ज़ालिका फदलुल्लाही युती मन यशा। अल्लाह जिसे चाहता है अपना फजल अता करता है। तो अल्लाह जब नेमत दे उसकी नाकदरी मत करो। अपनी अल्लाह ने दी हुई ये नेमत है, इसकी कदर करो। और अगर बीवी जो है, बीवी जबान दराजी करे, बीवी नाराजगी का इजहार करे, बीवी खट्टी मिट्टी कुछ सुनाए, अगर बीवी कुछ और भी आपके साथ सलूक करे, मर्दों का काम है ये समझ कर कि अल्लाह ने इन्हें टेढ़ी पिसलियों से पैदा किया है, इनमें फितरती तौर पर टेढ़ापन है। अब उस टेढ़ेपन को जब कुदरत ने सीधा नहीं किया है, खालिक ने उन्हें टेढ़ा बनाया है और खालिक ने उन्हें उनकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, तो मखलूक उन्हें सीधा नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हमें फरमाया, देखो अल्लाह ने औरतों को टेढ़ी पिसली से बनाया, इसको सीधा करने मत जाओ, सीधा करोगे तो तोड़ दोगे और तोड़ना तलाक देना है। इनसे प्यार की बातें करो, इनसे मोहब्बत की बातें करो, इनसे बहस व मुबाहिसा मत करो, इनसे तू मैं जिक मत करो। जब ये मुंह चलाए मुस्कुरा दिया करो। जब ये लड़ने के मूड में आ जाए तो तुम मोहब्बत के साथ उन्हें टाल दिया करो, इसलिए कि मोहब्बत से बड़े बड़े झगड़े टल जाते हैं और नफरतों से छोटी छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। इसलिए आइए, मुझे बड़े खूबसूरत से वाक़यात याद आ रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा वाक़या बिलखुसूस अपने जवानों के लिए। कभी कभी लड़ाइयाँ हो तो शौहर कहता है तुझे रखूंगा नहीं, तुझे तलाक दे दूंगा, तो फिर वो बीवी भी कहती है ठीक है तेरे बाप की औलाद है तो फिर तलाक दे। तो ये 30 मार खा तो फिर इसका गुस्सा कब थमने वाला। ये तो सोचते ही है ना कि तलाक दे दो दूसरी मिल जाएगी। याद रखना, ठीक है दूसरी तो मिलेगी, लेकिन ऐसी ही मिलेगी ये कोई गारंटी नहीं। दूसरी तो मिलेगी, ले ऐसी ही मिलेगी, गारंटी नहीं। इसका खास ख्याल रखना, बहुत तवज्जो करना इस पर, ना कदरी मत कर। अगर कोई औरत कहती भी है बदजबानी, बहुत बेबाक होती है ना औरतें, हो सकती है, अगर तेरे बाप कहोगे तो तलाक दे, तो आप उसको तलाक देने की बजाय ये कहें अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाप का हूं इसीलिए तुझे झेलने की ताकत रखता हूं। और जो बिन बाप के होते हैं वो झेल नहीं पाते। हाँ, जो बाप की औलाद है ना, इसलिए कि बाप की औलाद ही बड़े हिम्मत वाले होते हैं। पत्थरों को उठाना हिम्मत नहीं है, भीम उठाना हिम्मत नहीं है, बल्कि बीवी की तलखियों का बोझ उठाना ये सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। असल हिम्मत ये, हिम्मत वाले बनो, नादानी न करो, नादान न बनो। तो मुझे यहीं से वो प्यारा सा वाक़या याद है, वो ये। और याद रखें, हर घर में तू मैं है, हर घर में जिक है। इसीलिए मैं अक्सर शादी ब्याह के मौके पे तकरीर करता हूँ तो ये बात कहता हूँ, अगर कोई मुझे तवे पे बैठ कर भी कहे
کہ میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوتا تو میں کہوں گا کہ نہیں مولوی صاحب، نہیں خطیب صاحب، نہیں وکیل صاحب، نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں مبلغ صاحب، میں نہیں مان سکتا کہ آپ کی بیوی سے آپ کا جھگڑا. اچھا اس جھگڑے میں محبت بھی ہے یار، اس جھگڑے میں لذت بھی ہے. یہ جھگڑا کوئی یعنی کہ آپ یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم برسانے والا، یہ وہ جھگڑا نہیں ہے. یہ وہ ہے جس میں ہر بار محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے نا. کسی نے کہا ہے کہ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں. اس کی لذتیں بھی کچھ اور ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس کا بھی ذرا لذت لیا کریں کہ کوئی روٹے تو اس کو منانا بھی تو سنت ہے نا. قربان میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم حضور سے لڑتے تھے، پھر خود ہی ناراض ہو کے بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن جس کی رضا خدا چاہتا ہے وہ محبوب خدا آ کر ہمیں منا لیا کرتے تھے. اور ایسی باتیں حضور ہم سے کرتے کہ ہم غصے میں بھی ہنس دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے عورتوں کو بھی حق ہے کہ وہ غصے میں آئے. آپ ہی کے پاس دل نہیں ہے، آپ ہی کے پاس دماغ نہیں ہے، تھوڑا ان کو بھی دے موقع. اور یاد رکھیں جہاں غصے کا اظہار ہوتا ہے، میرا جملہ یاد رکھے، یہ میرا جملہ نہیں، اپنے بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. میرا تو کوئی جملہ ہی نہیں ہوتا، میری تو کوئی تقریر ہی نہیں ہوتی، میری تو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی. اپنا کام بالکل کٹ پتلی کی طرح ہے. بزرگوں سے لیتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں. اپنے کیا، اپنی اوقات کیا. نہ کوئی خطیب ہے، نہ کوئی ادیب ہے، نہ کوئی اللہ اکبر ہنر جانتے ہیں، نہ کوئی سلیقہ جانتے ہیں. لیکن یاد رکھنا جہاں غصے کا اظہار ہوتا ہے وہاں محبت کے جذبات ہوتے ہیں. غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ جسے اپنا سمجھتے ہیں. غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ غصہ کس پہ ہوتا ہے؟ جسے اپنا سمجھ. ارے یار لاکھوں لوگ پتہ نہیں کتنے کالے کالے کرتوت کرتے ہیں. بولو اللہ کی طرف سے کوئی ان کو بات ہوتی ہے؟ حضرت یونس بغیر اجازت نکل گئے تو اللہ نے کہا میری مرضی یہ ہے کہ میں تجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈالوں. یہی ہے نا، یہی تو ہے. حیرت ہے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے قدرت کی طرف سے، کوئی ان کو بات نہیں آتی، کوئی ڈانٹ نہیں پڑتی. لیکن جنہیں محبوب بناتا ہے بغیر اجازت بھی نکلتا ہے تو کہتا ہے اب تجھے مچھلی کے پیٹ میں جانا ہے. اس طرح کی بے شمار باتیں. تو جو اپنا ہوتا ہے غصے کا اظہار بھی اسی پہ ہوتا ہے. معاذ اللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انبیاء پہ اللہ نے عتاب کیا، میرا مسلک مکمل ادب ہے. ہم تو یہ کہتے، لوگ عتاب کرنا کہتے ہیں، ہم اظہار محبت کہتے ہیں، اظہار محبت کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو جہاں غصے کا اظہار ہوتا ہے وہیں محبت کے جذبات ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا، خود صحابیات کہتی ہیں کہ جب تک ہم مکے میں تھے، جب تک ہم مکے میں تھے شوہر کا بڑا ادب کرتے تھے، جب تک مکے میں تھے. کیونکہ مکے کا ماحول ہی ایسا تھا، مکے کا پرانا ماحول ہی ایسا تھا کہ عورتیں بہت دھاپ میں رہتی تھی اور بہت سہمے ڈرے رہتے تھے. کیونکہ وہ جو پرانا ماحول چلا رہا تھا نا، وہ دادی ساس سے ساس، پر دادی ساس سے دادی ساس، دادی ساس سے ساس، ساس سے بہو، وہ ایک سلسلہ تھا. تو صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد تو حضور سے ازدواجی زندگی سیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی یہ بہت ادب میں رہتی کیونکہ ایک سلسلہ تھا، گھروں کا ماحول تھا دھاپ میں رہنے کا. لیکن فرماتی ہیں صحابیات کہ جب ہم مدینے آئے، مدینہ منورہ، تو انصار کی عورتوں کو ہم نے ان سے منہ چلاتے دیکھا تو ہم لوگ بھی پھر تھوڑی ہمت کھلی تو ہم لوگ بھی اپنے شوہروں سے منہ چلانے لگے. یعنی کہ پھر منہ چلانے کا سلسلہ، یعنی منہ چلانے کی بات کرنے کا سلسلہ، کچھ جواب دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا. اس لیے کہ کہنے والوں نے کہنا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ میرے آقا و مولا سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا. اب دھیان سے سنیے گا، فاروق اعظم کا دور تھا. ایک صحابیہ اپنے شوہر سے جو ہے وہ جواب دے رہی تھی، اپنی زبان میں صرف سمجھانے کے لیے کہوں
جیسے صحابہ کا ادب لازمی ویسے صحابیات کا ادب بھی لازمی، لیکن سمجھانے کی رقم وہ اپنے شوہر سے منہ چلا رہی تھی، ترکی بترکی جواب دے رہی تھی۔ اس صحابی نے کہا رک، اب انتظار کر، میں تیری شکایت جا کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سے کرتا ہوں، تیری شکایت جا کر امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب سے کرتا ہوں، جن کے درے سے تم لوگ ڈرتے ہو نا، میں ان کو جا کے شکایت کرتا ہوں۔ غصے میں گھر سے نکلے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بیوی کسی سے منہ چلائے تو اس کا غصہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ بھی کئی بار اس پوزیشن سے گزرے ہوں گے، مجھے پتا ہے اس کا، نہیں گزرے ہوگے آگے کبھی گزریں گے تو اس کو پتا کر لینا کہ کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ غصے میں نکلے اور نکلنے کے بعد جو ہے امیر المومنین کے گھر کی طرف چلے۔ ادھر گئے تو کیا دیکھا کہ ان کے گھر سے ہلکی ہلکی کوئی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے کان لگا، آواز کائے کی آ رہی ہے، اور دیکھا کہ کیسر و کسرا کے تاجدار جس کے نام سے کانپتے ہیں وہ امیر المومنین کھڑے ہیں، اور ان کی بیوی ان کو کچھ باتیں سنا رہی ہے۔ انہوں نے سوچا او ہو، جو اپنے گھر کا ماحول ہے کم و بیش اس گھر میں بھی وہی ماحول ہے، لیکن یہ میرے نبی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ امیر المومنین خاموش کھڑے سن رہے تھے۔ وہ نکلے وہاں سے، چلے گئے کہ بھئی اب میں کیا ان سے بیان کروں، میرا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ فاروق اعظم کو ایسا لگا کہ کوئی آیا اور گیا، تو آپ نکلے باہر، دیکھا کہ وہ ادھر آؤ ادھر آؤ، کیا کام سے آئے تھے؟ یہ فاروق اعظم کے اخلاق، کوئی آ کر کے چلا، ہم سوچے چلو اچھا ہوا بلا ٹلی، لیکن یہ فاروق اعظم کے اخلاق، وہ چلے گئے، بلایا کہ کوئی کام سے آئے تھے؟ نہیں کام ہو گیا میرا۔ کیا کام بھئی؟ کام بتائے بغیر کیا کام ہو گیا؟ کہنے لگے کہ میری بیوی مجھ سے منہ چلا رہی تھی، اس کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا، میں نے دیکھا تو آپ کے یہاں بھی تو وہی حال ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ اور آپ سن رہے ہیں، میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو فاروق اعظم کا جو جواب تھا وہ فرمایا اگر تیرے پاس جذبات ہے تو تیری بیوی کے پاس بھی تو جذبات ہے، تو اس کے جذبات کا اظہار کہیں تو ہونا چاہیے۔ ارے اگر شوہر بیوی کی نہ سنے گا تو وہ سنائے گی کس کو؟ اس کا بھی تو ایک حق ہے نا کہیں سنانے کا۔ تو یہ اسلامی نظریات ہیں بیوی کے حقوق کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بڑے خوبصورت سے واقعات ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی ہم بات تو اصلاح معاشرہ پہ بہت دور نکل گئی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر وہ خوبصورت سے واقعات ہم بیان کریں گے۔ جب حضور علیہ السلام کے گھر میں محفل سجتی تھی تو حضور علیہ السلام اپنی بیویوں کو ایسی بات کہتے تھے جس سے وہ ہنس پڑتی تھی۔ جس سے وہ ہنس پڑتی تھی، مسکرا پڑتی تھی۔ گھر کے اندر وحشتوں کا ماحول نہ تھا۔ حضور علیہ السلام کے گھر کی جو چار دیواری تھی، اس چار دیواری میں گویا کہ ایک انجمن رہا کرتی تھی۔ وہاں پر میرے آقا ان کو اللہ کے خوف کی باتیں سنا کر جہاں رلاتے تھے، وہیں پر ان کو اپنی محبتوں سے ہنسنے کا موقع بھی عطا کرتے تھے۔ جہاں ان کو زہد کی تعلیم دی جاتی تھی، وہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی دوڑ بھی لگائی جاتی تھی۔ ہاں ہاں اللہ اکبر، ان کے مطالبات بھی پورے کیے جاتے تھے۔ ایسا نہیں، آج کل تو یہ تقوی کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے کہ گھر میں جاؤ، آنکھیں تانو، بھوے چڑھاؤ، موچوں پہ تان دو، جناب سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں۔ ارے تیرے تقوی کی حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی صرف متقی نہیں تھے بلکہ سراپا تقوی تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ گویا کے دوڑ لگاتے تھے، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ہنسنے کی باتیں کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زمانہ جاہلیت کے شعراء کے اتنے اشعار یاد تھے کہ حضور علیہ السلام ان سے جو ہے وہ شاعری بھی سنا کرتے تھے، ان سے شاعری بھی سنا کرتے تھے، وہاں ہنسی بھی ہوا کرتی تھی، بلکہ کبھی کبھی ام المومنین اس طرح کی باتیں کرتی تو حضور علیہ السلام ان سے جو ہے وہ سوالات بھی کر لیا کرتے تھے، وہ جواب بھی دے دیتی تھی، پھر وہ بھی حضور علیہ السلام سے ایسے سوال کر لیتی تھی اور وہ جواب دیتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ ام المومنین کے یہاں ایک گھوڑا تھا، گھوڑا
اور اس گھوڑے میں پر لگے ہوئے تھے. ایک دن حضور نے مسکرا کے کہا عائشہ کیا کبھی کسی گھوڑے میں بھی پر لگے ہوتے ہیں؟ عائشہ کیا کبھی کسی گھوڑے میں بھی پر لگے ہوتے ہیں؟ ام المومنین بہت حاضر جواب تھی, فوراً کہا یا رسول اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے تو پر تھے نا. تو یہ گھروں میں ماحول تھا, اور شوہر بیوی کو خوش کر دے اور وہ مسکرا دے تو اللہ اس شوہر پہ جنت لازم کر دیتا ہے, اور شوہر کو بیوی خوش کر دے اللہ اس بیوی پر جنت لازم کر دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ مضبوط ایمان کی دلیل ہے. جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو خوش کرتے, خوش رکھتے ہیں. خوش رکھیے, خوش رہیے. اس کا آسان سا اصول یہ ہے, پوری تقریر کا نچوڑ اگر 2 جملے میں کہا جائے کہ خوش کیسے رہیں بیوی کے ساتھ اور بیوی کو خوش کیسے رکھیں, تو 2 جملوں میں سمجھ لیں یہ پورا راز سمجھ لیں 2 جملوں میں. اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی بجائے اپنی بیوی کے حقوق ادا کیجئے, آپ بھی خوش رہیں گے, وہ بھی خوش رہے گی. اور بیوی کو چاہیے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کی بجائے وہ شوہر کے حق ادا کرنے میں لگ جائے. جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر جنت نشان بن جائے گا. لیکن اگر لڑائی جھگڑے تو میں زگ بگ بگ ماں بھارت یہ سب مچا رہے گا تو اس کا اثر تمہارے بچوں پر اور تمہاری بچیوں پہ پڑے گا. تمہارے بچے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے, تمہارے بچے ذہنی توازن کو جو ہے وہ گم کر دیں گے, پڑھائی میں ان کا من نہیں لگے گا, ان کا دل نہیں لگے گا. کمنٹ شیئر ضرور کریے.